अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, और हमें रूह के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ, जो कि आज की एपिसोड 5 होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आएगी। तो चलिए फिर आप लोगों के साथ साथ मैं भी रीड करती हूँ, और लास्ट में मैं भी अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे आज की एपिसोड कैसी लगी। बाकी तो उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आसपास के बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक शोर वगैरह आ रहा है म्यूज़िक तो नहीं कह सकते, शोर वगैरह जा रहा है, उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो फिर चलिए बगैर टाइम को वेस्ट के अपने एपिसोड की जानिब चलते हैं। हमर रूह एपिसोड 5 इज़ अलीशा अहमद। और हमर रूह डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट राइटर परमिशन। वो आज सारा दिन अपने कमरे से नहीं निकली थी, ना ही ऑफिस गई थी। बेड के एक तरफ लेटे वो सूरज की चंदिया देने वाली रोशनी आंखें छोटी किए जमाए उसे बड़ी गहरी नज़र से तक रही थी। डॉक्टर के सवालात उसे सोच में डाल गए थे कि अल्लाह ना चाहे तो वो सांस भी नहीं ले सकती। महरुन्निसा ने उसका खाना भी कमरे में भिजवा दिया था। वो उससे नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। उसके दीन से अनजान रहने में सबसे अहम हाथ उसके वालिदैन का ही तो था। असल में माँ बाप ऐसी हस्ती होते हैं जो अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को एक ऐसी तरबियत मिले जो उसे दीन और दुनिया के मामलात में सबसे ज़्यादा सुरखरू कर सके और वो आखिरत में या दुनिया में लोगों के सामने कभी भी रुस्वा ना हो। मगर शहरयार और महरू ने कभी भी अपने बच्चों के कल की फ़िक्र नहीं की। वो जब पैदा हुए तो इन्हें आया के हवाले सौंप दिया गया। मगर फिर भी रानिया और नुरेज़ काफ़ी हद तक सुलझे हुए थे, लेकिन उमामा, उसे तो ना कोई समझाने वाला था और ना बताने वाला जो उसे गलत सही की तमीज़ कराता। शहरयार और महरू ने कभी इन चीज़ों पर गौर किया ही नहीं था। वो साथ लेटी सूरज को डूबता देख रही थी। ये सब क्या चल रहा है? अचानक उसके लबों ने सरगोशी की थी। वो कनपट्टी मसलती सूरज को देखते उठकर बैठी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? इस 2 टके के डॉक्टर की बातों को मैं क्यों खुद के सर पर सवार कर रही हूँ? लगता है थकन की वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। वो कनपट्टी मसलते आँख और कभी आंखें मसलती खुद कलामी कर रही थी। वो घर से बाहर जाने के लिए बेड से उतरी थी ताकि उसका दिमाग ताज़ा हो ताज़ा हो उसे पुरसकून हो सके। वार्डरोब से सुर्ख रंग की टॉप और नीली जीन्स लिए वो चेंजिंग रूम गई थी। वो आज सुबह से ज़मीर से नहीं मिला था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी बहन के रूबरू होने की, जो उसने ख्वाब में देखा था। वो नाकाबिले बयान था। अपनी बहन के साथ खुद को गलत करता देखना उसके लिए डूब मरने का मकाम था। वो मूविंग चेयर पर पुश टिकाए बैठा था जब अचानक दरवाज़ा खुलने से वो चौंक कर सीधा हुआ। ज़ावी बाबा, कल 6 बजे हमारा ट्रिप जाना है और आपने अभी तक एक फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए। वो दोनों हाथ कमर पर टिकाए तेवरी चढ़ाई कह रही थी। ज़ावियार की आंखें पहली थी उसे देख। पेशानी पर चंद पसीने की बूंदें नमदार हुई थी। वो हॉन्को की तरह जरमिश को देख रहा था। ज़ावियार को जरमिश की तरफ ऐसे देखते जरमिश को कुछ गुमान हुआ था, जैसे वो परेशान हो। जरमिश उसके करीब आते चेहरे के सामने चुटकी बजा गई तो वो होश की दुनिया में वापस आया। क्या हुआ ज़ावी बाबा, आप ठीक तो हैं? वो उसके पूछने पर गड़बड़ा गया था। हाँ हाँ मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? उसके सवाल पर जरमिश ज़रा चौंकी थी। ज़ावी बाबा, मैंने आपको रूम में आते आपको दस्तखत का बोला है, आपका ध्यान कहाँ है? वो ताहट से बोली थी। उसकी बात पर ज़ावियार के तासुर शर्मिंदगी में बदले थे। ओ बेटा, मैं कुछ सोच रहा था। लाएं, पेपर दे, मैं दस्तखत कर दूँ? उसने सर झुकाते कनपट्टी मसलते कहा तो वो तेवरी चढ़ाते पेपर उसे थमा गई। ज़ावियार ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाई, जेब से कलम निकालते दस्तखत किए थे। जरमिश की आंखों में मुस्कान बिखरी थी। वो दस्तखत करके पेपर उसकी तरफ बढ़ाते खड़ा हुआ था। उसे कमरे में घुटन हो रही थी। बेटा, आप अपनी तैयारी कर लो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। रात को वक्त पर वापस आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। ज़ाविया ने उसके चेहरे पर हाथ रखते कहा था तो वो मुस्कुराते हुए अज़बात में सर हिला गई।
جی زاوی بابا، آپ آرام سے جائیں، وہ کہتی کمرے سے نکلی تھی تو زاویار بھی اپنی شال لیے اس کے پیچھے نکلا تھا۔ وہ بے ترتیب تارکول کی گیلی سڑک پر کار دوڑا رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ٹاپ میں آج اس کا سفید چہرہ مرجھایا ہوا محسوس ہوا تھا اسے۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے کار کو ویران سڑک پر لیے بغیر کسی منزل کے تیز ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنا وجود کانپتا محسوس ہوا، ہاتھوں میں کمزوری محسوس ہوئی تھی، سر کی رگیں پھٹنے کو آئی تھی۔ اچانک سر درد سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا جب کار بری طرح سے کسی کار سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ وہیل پر لگا تھا۔ سامنے والے نے خود پر قابو پاتے بمشکل اپنی کار کو بریک لگائی تھی۔ وہ فوراً سے کار سے باہر نکلا تھا۔ سخت تاثرات لے وہ زور سے کار کا دروازہ بند کر دے اس کی کار کے پاس آیا تھا۔ چلانی نہیں آتی تو کار لے کر نکلتے کیوں ہو؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتا غرایا تھا۔ جب اندر جھانکا تو وہ بے سد سے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکائے ہوئے بے ہوش تھی۔ سر سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ زاویار نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا، اس کا سر نرمی سے اٹھایا تھا۔ زاویار ہاشم اس کے حسن پر ساخت ہوا تھا، لڑکیاں اور ان کی خوبصورتی۔ ویسے ہی زاویار ہاشم کی کمزوری تھی، اس کا سفید دودھیا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ زاویار نے اسے کار سے باہر نکالا تھا، اپنی کار کا بمشکل دروازہ کھولے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اس نے کار ہسپتال کے سامنے روکی تھی، اسے کار سے نکالے اسٹریچر پر لٹایا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے سد سی بے ہوش پڑی تھی۔ آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔ زاویار باہر بیٹھا تھا، اسے زرمش کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ گھر اکیلی تھی اور رات کے 8 بج چکے تھے۔ سردیوں کی شامیں ویسے ہی مغرب کے بعد سناٹوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ وہ جانے کی غرض سے اٹھنے لگا جب ڈاکٹر باہر آئی۔ آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن مقابل کو تو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ بیوی؟ واٹ دی ہیل! اس نے زیر لب کہا تھا۔ انہیں چھٹی کب ہو سکتی ہے؟ آپ انہیں کل صبح لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بلز پے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہوش میں آئے تو انہیں بھیج دیجیے گا، اور یہ کچھ سامان ہے ان کا، جب ہوش میں آئے تو بیچ پکڑا دیجیے گا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سامان ڈاکٹر کو پکڑا تھا، سرسری سا کہتا پلٹ گیا تھا۔ اس کے سخت لہجے اور اسپاٹ چہرے کی وجہ سے ڈاکٹر اسے ہونکوں کی طرح دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ ہارش ڈرائیونگ کرتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جب سے اسے دیکھا تھا حارث سلطان کا دل بے قابو ہوا پڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کا دل کسی لڑکی کے لیے بے چین ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکان تھی۔ اس لڑکی کو جب سے دیکھا تھا وہ تب سے حارث سلطان کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ لڑکیوں سے دور بھاگنے والا ایک لڑکی کی معصومیت کا اسیر ہوا تھا۔ اسے ایسی ہی تو لڑکیاں پسند تھیں، معصوم، خاموش طبیعت اور خود کو ڈھانپنے والی۔ وہ گھر جانے کے بجائے مسجد کے پاس کار روک گیا۔ کار سے نکلتا وہ تیز قدم اٹھاتے، چہرے پر مبہم سی مسکان لیے جوتا اتارتا امام صاحب سے سلام کرتا۔ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کو پر رونق دیکھ امام صاحب بھی مسکرائے تھے۔ کیا ہوا برخوردار، کوئی لاٹری لگ گئی ہے کیا؟ امام صاحب کے پوچھتے وہ سر جھکا کر مسکرا گیا۔ جی امام صاحب، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ حرام کام کی خوشی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک لیے ہوتی ہے، امام صاحب نے سر جھکائے مسکان دباتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے سر اٹھائے انہیں دیکھنے لگا۔ امام صاحب نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو بے چین ہوئی تھی ان کی بات پر۔ یہ جو حرام محبت ہوتی ہے نا، یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہوتی ہے، اور تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے کہ تم شیطان کے قابو میں آ رہے ہو۔ لیکن امام صاحب، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ ہڑبڑایا تھا۔ بس میری نظر اچانک اس پر پڑی اور پھر میں ہٹا نہیں پایا۔ اس کی بات پر امام صاحب آئیبرو اچکا گئے۔ قرآن میں اچانک نظر پڑنے کی معافی ہے، مگر اس نظر کو جان بوجھ کر ہٹانے کی معافی نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ جلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر کو پھیر لو۔ اچانک اگر
کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس کا مطلب محبت کرنا گناہ ہے؟ امام صاحب کی بات پر اس نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ یہاں بات محبت کی نہیں، دیکھنے کی ہوئی ہے حارث بیٹے۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت دی تھی، لیکن میں نے اسے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تم صحیح نگاہ سے دیکھو یا غلط سے، وہ ہے تو نامحرم ہی تمہارے لیے۔ امام صاحب کی بات پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن امام صاحب دل اٹک چکا ہے اس پر۔ اب نظر پڑ گئی ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے اور اب میں بے بس ہوں۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ لڑکی کی محبت بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے شرمسار سے انداز سے بولا تو امام صاحب مسکرا گئے۔ تم اس لڑکی سے پہلے محبت کرتے ہو اور وہ تمہیں تم سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولا تھا، تمہارا اللہ قرآن میں صاف فرما رہا ہے کہ جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ امام صاحب کی بات پر حیرت سے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس کی بات پر امام صاحب اسے دیکھ دھیما سا مسکرائے۔ ہاں برخوردار، اگر پسند ہے تو جلد از جلد اسے نکاح کر لو، اسی میں تمہارے ایمان کی بھلائی ہے۔ امام صاحب کی باتیں اسے سر تک پیر شرمسار کر گئی تھی۔ جو پیدا تو ہوا تھا لیکن دین کی باتوں سے بے حد دور تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا، وہ کپڑوں سے بے نیاز کھڑی تھی۔ وہ خود کو برہنہ حالت میں دیکھ سڑک پر بھاگنے لگی۔ بیابان علاقے میں اس کی نظر مکمل اس کے وجود کے ساتھ دوڑ رہی تھی کہ جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا مل جائے۔ وہ سیدھا بھاگتی کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک دوپٹہ گرا ملا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ پکڑنے کے لیے دوڑی، مگر دوپٹہ پیچھے کو کھسکا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے دیکھنے لگیں۔ وہ پھر آگے بڑھی، مگر دوپٹہ اس کے ہاتھ لگنے کے بجائے پیچھے کھسکا۔ تاہا اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ ویران سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ کون بولا ہے یہ؟ پلیز جو بھی ہے مجھے مت دیکھنا، دور رہو، میرا بدن برہنہ ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ کون ہو؟ سامنے آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے عربی اور پھر اس کے ترجمے کی آواز اس کے کانوں میں زور سے آئی تھی۔ کس قرآن کی بات کر رہے ہو؟ وہ صرف کتاب ہے۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بلکہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ تم سامنے آؤ۔ کیوں اس بیاباں علاقے میں چھپ کر بات کر رہے ہو؟ تنزیلاً ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پیدا صرف انسان ہوتا ہے، باقی سب زمانہ شروع سے ہے اور یہ انسانوں کا نظام چلتا آ رہا ہے، مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے۔ کون رحمان؟ تم ایک دفعہ سامنے آؤ۔ مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ میرے بدن پر کپڑے نہیں، کوئی دیکھ لے گا، میری مدد کر دو۔ وہ التجائیہ انداز میں آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، جب اس نے اچانک محسوس کیا وہ کپڑوں میں ہے، ایک مکمل لباس میں۔ اس کی آنکھیں چمکی تھیں، مگر لب سرگوشی کر گئے۔ نہیں جانتی یہ کیسے ہوا، پر شکر ادا کرنا چاہوں گی۔ اس نے اب مدد مانگی تھی، اس آواز سے جو بے شک مدد کرنے والی تھی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، اور اگر تو پکار کر بات کہے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے۔ تم کون ہو جو مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بات کر رہے ہو اور عربی میں کہہ کر مجھے اسے اردو میں سمجھا رہے ہو؟ میں بے بس کیوں ہو رہی ہوں تمہاری باتوں پر؟ تم کتنا میٹھا بول رہے ہو۔ تم نے میری مدد کی پر میرے سامنے پھر نہ آئے۔ وہ کہتے تکتے ہوئے سڑک پر بیٹھی تھی۔ اللہ لا الہ الا هو الاسماء الحسنی، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
اللہ، ہاں یہ نام مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں اس نام کو لے کر۔ کون ہے یہ اللہ؟ دکھتا کیوں نہیں؟ وحل او سوری وحل عطا کا ایک سیکنڈ وحل عطا کا حدیث موسیٰ، اور کیا تجھے موسیٰ کی بات پہ پہنچی ہے؟ از رانر اچھا جی، تو ہو سکتا ہے کہ عربی میں مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، تو اس کے لیے I'm really sorry اللہ جی۔ تو ہم ڈائریکٹلی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس سے تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں۔ اور پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو۔ تو تم نظر کیوں نہیں آتے؟ اس نے سرگوشی کی۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر اس کی آنکھیں ذرا سی نم ہوئی تھی۔ اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ سو تمہیں قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ پھر تم تباہ ہو جاؤ۔ اس نے محسوس کیا اسے کسی واقعے سے بے خبر کیا جا رہا ہے۔ وہ نہایت غور سے اس میٹھی آواز کو سن رہی تھی۔ اور اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے چاٹتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ڈال دو۔ پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا، اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم ابھی سے پہلے حالت پر پھیر دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا دے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض دکھائیں۔ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون تو میرے بابا کسی بھی ظالم شخص کو کہتے ہیں۔ اس نے زیر لب سرگوشی کی تھی۔ کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام کر دے۔ میں یہ عربی بھی پڑھتی ہوں ساتھ میں، ایک سیکنڈ۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ میری بات سن لے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک تعاون بنا دے، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری پاک ذات کا بہت بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب جانتا ہے۔ ہاں میں جان گئی ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہی مجھے کپڑے پہنا دیے، وہ زیر لب سرگوشی کرتی مبہم سا مسکرائی تھی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، تیری درخواست منظور ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے تجھ پر ایک دفعہ اور بھی احسان کیا ہے۔ اِذْ أَوْحَیْ إِلَيْ، آئی تھنک ٹائپنگ میں کچھ جو یہ الگ الگ سا آ رہا ہے نا، اس لیے پڑھا نہیں چاہ رہا۔ جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی کہ اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا سے اسے کنارے پر ڈال دے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔
جب تیری بہن کہتی جا رہی تھی کہ تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اسے اچھی طرح پالے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تجھے اس غم سے نکالا اور ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمائش میں ڈالا، پھر تو مدین والوں میں کئی برس رہا، پھر تو اے موسیٰ تقدیر یہاں سے آیا اور میں نے تجھے خاص اپنے واسطے بنایا، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی سے بات کرو، وہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے، وہ ڈر جائے۔ کہا اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرے۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سو تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔ بے شک ہمیں وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب اسی پر ہوگا جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ کہا اے موسیٰ پھر تمہارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی ہے، پھر راہ دکھائی۔ تو کیا واقعی کوئی رب ہے؟ میں پھر کیوں انجان ہوں؟ اس نے زیر لب سرگوشی کی تھی۔ کہا پھر پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کیا تو بغیر سامنے آئے کچھ بھی کر دیتا ہے؟ اس نے زیر لب سوال کیا تھا۔ کہا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں طرح طرح کی مختلف سبزیاں نکالی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اور جھٹلانے کا انجام کیا ہوا فرعون کا؟ اس نے پھر زیر لب سوال کیا۔ کہا اے موسیٰ کیا تو ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا ہے؟ سو ہم بھی تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو چلائیں گے۔ سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر دے، نہ ہم اس کے خلاف کرے اور نہ تو کسی صاف میدان میں۔ کہا تمہارا وعدہ جشن کا دن ہے اور دن چڑھے لوگ اکٹھے کیے جائیں۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے مکر کا سامان جمع کیا، پھر آیا۔ موسیٰ نے کہا افسوس تم اللہ پر بہت جاری ہے۔ سو گائز انشاءاللہ اس سے آگے کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ جو لوگ اپنے دین سے دور ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ اس ناول کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کریں۔ جس طرح پڑھ پڑھ کر دماغ اور دل کی گرانٹ کھلتی جا رہی ہے، اسی طرح آپ لوگ بھی اس ناول کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔